कामयार की हालत देखकर आयरा भी अंदर से टूट चुकी थी और वो लड़की जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी वो आयरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आयरा कहती है वो मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। तो क्या वो लड़की कामयाब हो जाएगी अपने मिशन में और इन दोनों को मिला सकेगी क्योंकि वो शर्मिंदा थी अपनी उस हरकत की वजह से, या फिर कामयार इस सब से मुंह मोड़ लेगा? तो ये सारी डिस्कशन हम अपनी आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कामयार को वो लड़की बुलाती है अपने रूम में और कहती है मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कामयार उससे पूछता है हाँ किस बारे में बात करनी है। वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम आयरा को इस तरह नहीं छोड़ो, आयरा शर्मिंदा है और कोई भी लड़की होती तो गलती उससे हो सकती थी, ये बात मैंने पहले भी तुमसे की है। कामयार कहता है जब एक बार ये बात तुम कर चुकी हो तो दोबारा करने का मतलब, कामयार और उस लड़की की बातें हो ही रही होती हैं। तो इतने में डॉक्टर आ जाता है और कामयार वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा के पेरेंट्स परेशान होते हैं। वो आयरा की हालत देखकर परेशान हो रहे थे क्योंकि आयरा मुकम्मल टूटी हुई थी और उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने कामयार के साथ किया क्या है। वो हॉस्पिटल से भी छुट्टी ले लेती है, हॉस्पिटल भी नहीं जा रही होती। आयरा की माँ आयरा के बाबा को बताती है और कहती है आपने आयरा की हालत देखी, उसने खुद को बर्बाद करने का सोच रखा है, हमें लगता है कि हमें कामयार से जाकर बात करनी चाहिए। उसका बाप कहता है हम क्या बात करेंगे, अगर मैं चला भी गया उससे बात करने तो वो हमें क्या माफ़ कर देगा? उसकी माँ कहती है हाँ आपको जाना चाहिए और अगर आप कहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह वो जाते तो हैं तो क्या कामयार माफ़ करने वाला है? कामयार नहीं माफ़ करेगा। कामयार कहता है जो मेरे साथ हुआ क्या आप उसका हिसाब दे सकते हैं? मैं मुकम्मल टूट चुका हूँ, मैं तो ज़िंदगी से भी हार चुका हूँ और मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं इससे कटने वाला हूँ। तो क्या आयरा अब कामयाब होगी? आयरा दोबारा अपने पेरेंट्स को भेजेगी, लेकिन फिर भी कामयार का वही जवाब होगा। इस बार आयरा खुद भी बात करने के लिए तय कर लेती है। अगले दिन जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है, वहाँ जा रही होती है तो उसके बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं मैंने तो बात कर ली तुम्हारे कहने पर कामयार से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कामयार मेरी बात मानेगा। और जिस तरह उसने मुझे जवाब दिया, मुझे कहा कि अब वो इस बारे में सोचना भी छोड़ चुका है, तो तुम्हें भी मूव कर जाना चाहिए, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आयरा कहती है मैं नहीं सोचती उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो मेरे ख्यालों में आ जाता है, मुझे एहसास दिलवाता है कि मैंने उसके साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी है। उसका बाप कहते हैं हाँ ज़्यादती तो हुई है हमसे बेटे, जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ है गलती तो हमारी ही थी, हमें एक बार पूछ लेना चाहिए था उससे। जब वो कह रहा था कि उसकी बात सुन लें तो हमें सुन लेना चाहिए था। आयरा कहती लेकिन आपने तो भी उस वक्त कोई बात नहीं सुनी, मैं भी गुस्से में थी और आपने भी कोई बात नहीं सुनी, अगर आप कह देते तो हो सकता है मैं भी उसकी बात सुन लेती। तो वो डर चुकी थी मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उसे लगता था कि कामयार ने एक बार कोशिश की है उसे मारने की तो वो दोबारा कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि कामयार किसी की जान ले ही नहीं सकता और ना ही वो उसे मारने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, वो ये सब कुछ डराने के लिए कर रहा। फारिया बताती है अपने बाबा को ये सब कुछ, वो कहती है कामयार ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। उसका बाप गुस्से में आ जाता है, वो कामयार से बात करता है। कामयार कहता है हाँ आप अपनी बेटी से पूछे ना मैंने क्यों इसकी जान लेने की कोशिश की है, सच बताओ ना फारिया। फारिया उसकी तरफ देखती है, रोते हुए कहती है कामयार मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। कामयार कहते हैं हाँ मैं तुझे माफ़ कर देता, अगर तुम्हारी वजह से सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई होती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर ही देता, लेकिन तुम्हारी वजह से तो पता नहीं कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। फरिया कहती है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें मैंने बताया था ना मैं प्यार करती हूँ तुमसे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो मैं मजबूर हो गई थी ये सब कुछ करने के लिए, मैं तुम्हें पाना चाहती थी। कामयार कहता है जो भी हो, लेकिन जो हरकत तुमने की है ना इसकी माफ़ी मुमकिन नहीं। कामयार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फरिया सोच रही होती है कि कामयार से दोबारा बात करेगी और हो सकता है वो वापस आ भी जाए, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में आयरा तो रही नहीं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अब कामयार मरकर भी उसके पास नहीं आएगा। हाँ अब वो आयरा से भी नफरत करने लगा था और आयरा के बारे में वो सोचता था कि आयरा को वो वापस नहीं लाएगा अपनी ज़िंदगी में। हाँ आयरा के बाबा ने जब बात की थी कामयार से, ये सब कुछ अब फारिया को पता चल चुका होता है। फारिया कहती है कामयार तुम्हारे पास आयरा के बाबा आए थे ना, क्या बात करनी थी उन्होंने? कामयार कहते तुम्हें इससे मतलब, तुम खामोश रहो और मेरी ज़िंदगी में दोबारा इंटरफेयर नहीं करो, एक बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन माफ़ नहीं किया मैंने अभी भी तुम्हें। कामयार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ खावर जो कि सोच लेता है अपना बदला लेने का, वो अपनी माँ को कहता है जिस तरह उन लोगों ने मुझे बेइज्जत किया और आज तो उस लड़की ने मुझे थप्पड़ तक मार दिया है, मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला। उसकी माँ कहती है अब तुम क्या करोगे, अब तो मैं खुद तुम्हें कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ और वापस चलते हैं हम US। लेकिन खावर कहता है नहीं मॉम, पहले आप कहती थी ना कि मुझे बदला लेना चाहिए, लेकिन इस बार जो उसने मुझे
تھپڑ مارا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور جس طرح اس نے انسلٹ کر کے مجھے گھر سے نکالا ہے میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ رکیں، ابھی کچھ دن دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ خاور طے کر لیتا ہے کہ وہ بدلہ تو لے گا آئرہ سے۔ وہ آئرہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک دو بار آئرہ سے ملتا بھی ہے، آئرہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آئرہ اسے کہتی ہے میں جانتی ہوں تم کئی چہرے بدل سکتے ہو، اور شاید اس بار بھی تمہاری کوئی چال ہی ہے، تو تمہاری معافی تو ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے والی ہوں، تو پلیز تم خود کا وقت ضائع نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ خاور کہتا ہے آئرہ ایک بار مجھے معاف کر دو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ مجھے فاریہ نے کہا ہے، اگر فاریہ مجھے نہ کہتی تو میرے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے لیکن تم دونوں نے مل کر ہم دونوں کی زندگی برباد کی ہے، اور کامیار کو میری نظروں میں گرانے کے لیے تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تم جانتے ہو کامیار اور میں مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے، لیکن اس لڑکی نے ہمیں حقیقت بتائی، اور حقیقت جاننے کے بعد میں نے طے کر لیا ہے کہ میں تم لوگوں سے بدلہ تو ضرور لوں گی۔ کامیار جب یہ سنتا ہے تو وہ کہتی ہے میں تمہاری قتل کرنے کی کوشش کی ہے ایک لڑکی کو، اور تمہاری وجہ سے اس نے سوسائڈ کی ہے، تو اس کے لیے تو تم بچنے والے نہیں ہو۔ خاور پہلے تو ایسا نہیں سوچ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، لیکن اب جب آئرہ کہتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ آئرہ طے کر چکی تھی کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے گی، اسے کہے گی کہ وہ رپورٹ کروائے اور ان دونوں کے خلاف FIR دے، لیکن کامیار ان کو روک لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ آئرہ کہتی ہے کیا مطلب کامیار آئرہ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا، وہ دوسری طرف منہ موڑ لیتا ہے، لیکن اس لڑکی کو کہتا ہے اگر تم نے ابھی اس وقت کچھ بھی کیا تو وہ لوگ تم جانتی ہو نا ریفرنسز ہیں ان کے، آسانی سے چھوٹ جا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خود ان کو شرمندگی ہوگی، ان کو اس بات کا احساس ہوگا جیسے تمہیں ہوا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے مجھے تو اس لیے ہوا ہے کیونکہ میری زندگی برباد ہو گئی تھی اور اس لڑکی نے میری ویڈیو وائرل کر دی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فاریہ جس حد تک ٹھیٹ ہے وہ ایسا کچھ بھی کرے گی۔ کامیار کہتا ہے وہ کرے گی، میں اسے جانتا ہوں، وہ ضرور کرے گی، وہ بھی مکمل برباد ہو چکی ہے، وہ مجھے پانے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی نا، لیکن اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے میں اس کی زندگی میں آنے والا نہیں ہوں۔ اس یقین کے ساتھ وہ دوبارہ آئے گی، ہم سے بھی معافی مانگے گی اور تم سے بھی معافی مانگے گی۔ وہ کہتی ہے لیکن مجھے اس کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہاں کامیار اگر تم کہتے ہو تو میں کچھ دنوں کے لیے رک جاتی ہوں، لیکن میں اس کے خلاف FIR ضرور دوں گی۔ کامیار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لڑکی بھی نہیں سمجھ رہی تھی، کیونکہ آئرہ نے اسے کہا تھا کہ تمہیں FIR تو دینی ہی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں میں FIR دوں گی اس کے خلاف۔ وہ لڑکی پولیس کے پاس جاتی ہے، جیسے ہی پولیس اس سے بیان لیتی ہے تو پہلے تو وہ خود پھنس رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن جب بات آتی ہے ویڈیو کی، کیونکہ ان لوگوں نے ویڈیو وائرل کی تھی، وہ لڑکی بتاتی ہے پولیس کو کہ جو ویڈیو ان لوگوں نے وائرل کی تھی وہ اسی کی تھی اور اس کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ کیا گیا۔ ہاں اس نے کہا تھا کہ وہ اسے بلر کر دے گی، لیکن بلر تک ہی نہیں کیا۔ اب خاور کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ خاور باہر جانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن وہ باہر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا تھا، اور وہ کسی کنٹری کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ تو بچنے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف کامیار جس کی حالت اب خراب ہو رہی ہوتی ہے، کامیار جان چکا ہوتا ہے کہ اب وہ آئرہ سے دور تو رہ سکتا ہے، لیکن بار بار یوں آئرہ کا سامنے آنا اسے مزید تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بار بار یوں آئرہ اس کے سامنے کیوں آ جاتی ہے۔ وہ چاہتا تو تھا آئرہ سے بات کرنا، لیکن اس نے ضد باندھ لی تھی کہ اب کبھی بھی وہ آئرہ کو اپنائے گا نہیں اور نہ ہی اس سے بات کرے گا۔ آئرہ کی وہ پیشنٹ لڑکی جیسے ہی دوسرے دن آئرہ واپس آتی ہے ہاسپٹل میں، وہ اسے کہتی ہے آئرہ میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، آپ نے میری بات سنی نہیں۔ آئرہ کہتی ہے کس بارے میں تم نے ریکویسٹ کی تھی، کیا کہنا چاہ رہی ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ لڑکی اسے بتاتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم کامیار سے بات کرو، اور کامیار اچھا لڑکا ہے، تم اس سے واپس شادی کر لو۔ آئرہ کہتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اگر میں چاہوں بھی تو کامیار اب ایسا نہیں چاہے گا۔ وہ کہتی ہے نہیں میں جانتی ہوں، وہ جس طرح تم سے پیار کرتا ہے، ایک بار تم پیار سے اسے کہہ دو گی تو وہ مان لے گا۔ آئرہ کہتی ہے لیکن میں نے اسے بات کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور شاید میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، جب بھی میں اس کے پاس جاتی ہوں تو وہ منہ دوسری طرف موڑ لیتا ہے اور مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ لڑکی کہتی ہے اس لیے کیونکہ اسے غصہ ہے، اور غصہ بھی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے تمہیں اتنا زیادہ چاہا تھا اور تم نے اس کا یقین تک نہیں کیا، تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا آئرہ اس کا۔ آئرہ کہتی ہے ہاں مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے اور اس غلطی کے لیے میں پشیمان بھی ہوں، میں نے اس سے معافی بھی مانگنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں نے بات کی تھی اس سے اور مجھ سے بھی وہ یہی کہہ کر چلا گیا ہے کہ تمہیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مجھے پولیس میں رپورٹ کروانے سے روک دیا ہے، لیکن میں رپورٹ بھی ضرور کرواؤں گی۔ آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں بات کر لیتی ہوں، میرے بابا اور گھر والے بھی آئے تھے اس سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی
نہیں اس نے بابا کی کوئی بات سنی تھی، وہ صرف ایک ہی بات کہے جا رہا ہے کہ ہم لوگ، اور اس کا وہ بدلہ تو نہیں لے گا لیکن ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہتی ہے ہاں لیکن مجھے لگتا ہے تم اسے کچھ وقت دو، وہ کچھ بہتر ہوگا تو ضرور تم لوگوں کی بات سنے گا۔ آئرہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وقت تو میں نے دیا ہے اسے، لیکن مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ اتنا آسانی سے ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آئرہ جائے گی کامیار کی دادی کے پاس، ان سے بات کرے گی اور کہے گی کہ آپ نے کامیار کی حالت دیکھی ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے ہاں بیٹا، لیکن تم برا نہیں ماننا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ آئرہ کہتی ہے نہیں دادی، آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ اس وقت میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ دادی کہتی ہے میں بالکل بھی ایسا نہیں کرتی، اگر میں پیار کرتی ہوتی تو میں ضرور اس سے پوچھتی کہ آخر اس میں سچائی ہے بھی کہ نہیں۔ آئرہ جو کہ پچھتا رہی تھی، آئرہ کہتی ہے دادی ہاں مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے، لیکن جب وہ میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے سب کچھ سچ لگ رہا تھا، اس لیے میں خود پر یقین نہیں کر پائی، اور نہ ہی میں نے کامیار کے بارے میں سوچنا چاہا۔ کامیار مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس کی کوئی بات تک نہیں سنی۔ اس کی دادی کہتی یہی غلطی ہوئی ہے نا تم سے، ایک بار اگر تم اس کی بات سن بھی لیتی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں کلیئر کر دیتا اور بات اس حد تک نہیں بڑھتی۔ اس کی دادی آئرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، آئرہ کہتی ہے لیکن اب میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، اور جب بھی میں بات کرنے جاتی ہوں تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ اب اسے مجھ سے نفرت ہو گئی ہے اور مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ کامیار کی دادی یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تم سے کبھی نفرت کر ہی نہیں سکتا، ہاں اس کا عشق اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اب اسے لگتا ہے کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگا ہے، کیونکہ اتنا تمہیں چاہا تھا۔ جب تمہاری یہ حالت دیکھی ہے اور تمہارے بارے میں یہ جانا ہے کہ تم تو اس پر یقین ہی نہیں کرتی، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ آئرہ کہتی ہے دادی آپ ہی مجھے مشورہ دینا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دادی اسے کہتی ہے میں اس سے بات کروں گی۔ دوسری طرف آئرہ جیسے ہی گھر لوٹتی ہے اپنے بابا سے بات کرتی ہے، بابا کو کہتی ہے بابا میں کامیار کی دادی کے پاس گئی تھی۔ اس کا بابا کہتا ہے کیا مطلب کامیار کی دادی کے پاس تم کیوں گئی تھی؟ وہ کہتی ہے میں اس لیے گئی تھی کیونکہ کامیار صرف اپنی دادی کی بات مانتا ہے اور میں نے ان سے بات کر کے دیکھ لی، وہ کافی اچھی خاتون ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کامیار سے ضرور بات کریں گی، انہیں منوائیں گی۔ آئرہ جب یہ بات کرتی ہے تو اس کے بابا کہتے ہیں نہیں بیٹے تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا ان لوگوں کے پاس، وہ کیا سوچیں گے تمہارے بارے میں۔ ہاں کامیار سے بات کر کے دیکھ لی، کامیار کو کچھ وقت دو، وہ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کرے گا اور بات کرے گا تم سے، تم پریشان نہیں ہو۔ آئرہ کہتی ہے مجھے اس بات کی فکر نہیں، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہو رہی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں نے کامیار پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، ہاں مجھے اس کی حقیقت بھی معلوم کرنی چاہیے تھی اور مجھے ایک بار پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ کیا یہ سچ بھی ہے کہ جھوٹ۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹے جو بھی ہونا تھا ہو گیا، اب ہم اس کو بدل تو نہیں سکتے، لیکن تم اسے کچھ وقت دو وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف خاور اب جو کہ طے کر چکا تھا کہ کامیار کو وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ یہ سب کچھ کامیار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ پہلے تو آئرہ کا پیچھا کر رہا تھا، آئرہ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن آئرہ جب اس سے بچ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے آئرہ پیار تو اب بھی کرتی ہے کامیار سے، اور اسے اب یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی کہ وہ لوگ دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ گئے تھے کامیار سے بات کرنے کے لیے، آئرہ کے بابا نے بھی بات کی ہے کامیار سے، لیکن کامیار نے ان سے بات کرنے کے لیے انکار کر دیا ہے، اور آئرہ بھی بار بار کوشش کر رہی ہے۔ یہ ساری باتیں جب فلک بتاتی ہے اشتیاق کو، تو اشتیاق گھر میں بات کرتا ہے اپنی ماں سے، اس کی ماں دوبارہ جب بات کرتی ہے خاور سے تو خاور کو اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے، اور خاور اس طرح اپنی پلاننگ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس طرح وہ ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رہنے دے گا، ہاں اگر آئرہ اس کی نہیں ہوئی تو وہ کامیار کے پاس بھی نہیں جانے دے گا، اس لیے وہ سوچ لیتا ہے کہ اب کامیار کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ جیسے ہی کامیار وہاں سے آئرہ سے ہو کر جا رہا ہوتا ہے، ہاسپٹل میں آیا ہوتا ہے اس لڑکی کو دیکھنے، آئرہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کامیار اس کی بات تک نہیں سنتا اور اسے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے آئرہ پلیز مجھے معاف کر دو، دوبارہ تم میرے سامنے نہیں آنا، جب جب تم میرے سامنے آتی ہو یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے وہ سارے لمحے یاد آ جاتے ہیں جب تم نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا اور یہ کہہ کر تھپڑ مار کر وہاں سے بھگا دیا تھا کہ تم میرے قابل نہیں ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور خبردار جو آئندہ تم میرے سامنے بھی آئے، تم نفرت کرتی ہو مجھ سے، یہی کہا تھا نا تم سے، اب مجھے نفرت ہو گئی ہے تم سے، اب پلیز تم دوبارہ میرے سامنے نہیں آنا۔ یہ کہہ کر وہ جا رہا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، خاور نے اپنے بندے لگا رکھے تھے اس کے پیچھے، جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے۔ کامیار کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ہاسپٹل کے قریب ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی اسے اسی ہاسپٹل میں لے آتا ہے جہاں آئرہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ کامیار کو ایمرجنسی میں لے جایا جاتا ہے، کامیار جیسے ہی ہوش میں آتا ہے تو وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، آئرہ کے بابا بھی اسی ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں، وہ جیسے ہی وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے چکر کھا کر گر جاتا ہے، آئرہ اسے اٹھا لیتی ہے اور سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اتنے میں کامیار کے بابا بھی آ جاتے ہیں، پولیس بھی وہیں موجود ہوتی ہے کیونکہ وہ انویسٹیگیٹ کرنے آئے تھے، کامیار سے پوچھنے آئے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ کامیار پولیس کو یہ کہہ کر وہاں سے بھیج دیتا ہے کہ اس کی وجہ کہ وہ نہیں جانتا یہ سب کچھ کیسے ہوا،
یہ سمپل ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ حالانکہ کامیار کو شک تو تھا کہ ضرور یہ کسی کی حرکت ہے، لیکن آئرہ اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اب جب کہ کامیار کو شک ہو گیا تھا تو وہ انویسٹیگیٹ کروائے گا، وہ پوچھے گا کہ آخر یہ کون کروا سکتا ہے، لیکن اس سب میں وہ پولیس کو نہیں لائے گا۔ کامیار کے گھر والوں کو بھی پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کامیار کال تو نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن اس کی دادی کال کرتی آئرہ کو، کیونکہ اسے شک تھا کہ وہ ملنے تو آئرہ سے ہی گیا ہے۔ آئرہ کال اٹھاتی ہے، آئرہ کامیار کی دادی کو بتاتی ہے کہ کامیار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ میرے ہاسپٹل میں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس کی دادی پریشان ہو جاتی ہے، وہ سارے گھر والوں کو بتاتی ہے۔ گھر والے جیسے ہی آتے ہیں کامیار کے پاس تو کامیار اب ہوش میں آ چکا تھا۔ کامیار پھر سے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتے اور کہتے اسے واپس جانا ہے، کیونکہ وہ آئرہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن آئرہ کہتی ہے اس کی دادی کو، دادی آپ اسے سمجھائیں نا، ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے یہاں سے جانا چاہیے۔ اس کی دادی کہتی ہے ہاں بیٹے کامیار، تم رک جاؤ نا کچھ دیر کے لیے، آئرہ کہہ رہی ہے، اور وہ ڈاکٹر ہے، تم ڈاکٹر ہی سمجھو اسے، تم شاید اس لیے یہاں نہیں رکنا چاہ رہے کیونکہ آئرہ تمہارا ٹریٹمنٹ کر رہی ہے، لیکن اگر آئرہ نہیں ہوتی تو شاید آج تمہاری کیا ہی حالت ہوتی۔ کامیار کہتے ہیں ہاں دادو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آئرہ نہیں ہوتی تو آج میری حالت بالکل ٹھیک ہوتی، کیونکہ آئرہ کی وجہ سے تو میں اس حالت تک پہنچا ہوں، اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اس حد تک جائے گی اور مجھے اس طرح برباد کر دے گی۔ میری بربادی کی ذمہ دار تو یہی ہے۔ اب معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے فاریہ کامیار سے، لیکن کامیار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فاریہ کو اب یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اس کے خلاف FIR کروانے جا رہی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ فاریہ اور خاور دونوں کو نہیں چھوڑے گی۔